हेलो चेक। शुक्रिया। सामुएल की किताब में लिखा है, उसके ज़माने में कोई रोया बरमला ना होती थी। खुदा का कलाम बड़ा क्या था, ग्रान कदर था। खुदा बनी इसराइल से नाराज़ था और फिर खुदावन ने छोटे लड़के समूएल के साथ कलाम किया। आज हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदा के कलाम का दरवाज़ा हम पर खुला हुआ है। खुदा हमसे हर सुबह कलाम करता है और बिलखुसूस हर हफ्ते हम उसकी आवाज़ सुनते हैं। आइए खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील आठवां बाब, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 8वां बाब 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। Gospel of Matthew chapter 8 verse from 5 till 13। 8वें बाब की 5वीं आयत से लिखा है, और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ़ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया, मसीह ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा कि जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज जिस दुनिया में मैं और आप जिस ज़माने दौर में रह रहे हैं, इस दुनिया का सारा इंतज़ाम और कारोबार और सारा सिस्टम जो है वो हमारी इन जिस्मानी आँखों पर, इन जिस्मानी कानों पर, हमारे फ़हम पर, हमारी अक्ल और समझ पर इन्हिसार करता है। यानी जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी के मुताबिक हम फैसला करते हैं, उसी के मुताबिक हम चुनाव करते हैं, उसी के मुताबिक हम इरादा करते हैं या अपनी राय कायम करते हैं। हफ्ते वाले दिन सुबह मैं और मेरी वाइफ हम अपनी छोटी बेटी को लेकर यहाँ डॉक्टर हमाद के पास के, कुछ दिन पहले वो कह रही थी मेरे ना पेट में दर्द हो रही है, तो हम उसको ले गए। उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिए, वहीं पे एक लेबॉर्ट्री, वहाँ हमने स्काई ब्लू लैब के नाम से वो टेस्ट दे दिए, उनकी रिपोर्टें भी आ गई। फिर वो कहने लगी मेरे गले में दर्द हो रही है, तो उसकी माँ ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो सुबह उसको हम ले गए, वहाँ टेस्ट भी आ गए, उसके टेस्ट दिखाए, डॉक्टर साहब कहने लगे बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं इस बच्ची को। फिर गला चेक करा, कह गला भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। खाने पीने का उसने लिख दिया, कोई ताकत की चीज़ें वगैरह। तो मुझे कहने लगी मेरे पास इसकी जो साइकिल है छोटी वाली, वो इसको लेकर दी थी 3 पहियों की, काफ़ी ख़राब हो गई, अभी चलाती भी नहीं, तो इस पास ही दुकान है, इसको मैं पूछ लेती हूँ।
میں نے کہا اس نے تجھے کہنا ہے کہ آپ لے آئیں تو پھر میں دیکھ کر بتا دوں گا. کہتی نہیں میں جاتی. میں نے کہا جاؤ چلے جاؤ. تو میں سامنے بائک کھڑی تھی, وہ چھاؤں میں نے کھڑی کی تھی, میں اتنی دیر میں بائک لے آیا. تو میں نے جب نکلی بیٹھی میرے ساتھ بائک پہ, میں نے کہا ہاں پھر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ لا کے دکھاؤ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں نے کہا میں تجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا. وہ یہی کہے گا کہ لا کے دکھاؤ تو پھر میں بتاؤں گا کتنے کی لوں گا, ٹھیک کروں گا نہیں کروں گا. جب تک دیکھے گا نہیں وہ کوئی آنسر نہیں کرے گا. تو مطلب یہ کہنے کا کہ کچھ بھی ہو, جب تک میں اور آپ اپنی جسمانی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں ہم اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں, ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ میں اور آپ اس کے محتاج ہیں. دیکھ کر ہی ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سنتے ہیں اپنے جسمانی کانوں سے, تو پھر ہم اس کا یقین کرتے ہیں, ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں, یا اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر پاتے ہیں. لیکن روحانی دنیا کا انتظام اور کام کا انحصار ان جسمانی آنکھوں یا محض جو کچھ ہم ان جسمانی کانوں سے سنتے ہیں یا اپنی اس دنیاوی عقل سے جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اس پر انحصار نہیں کرتا ہے. مذہب یا دین کے معاملات یا کاروبار یا سسٹم, اس کا بڑا گہرا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. دوسرے لفظوں میں خدا کے ساتھ ہمارا تعلق یا ہماری رسائی کے لیے ایک چینل کی ہمیں ضرورت ہے, ایک ذریعے کی ہمیں ضرورت ہے, اور وہ ایمان ہے. آج کی زبان میں ایمان ایک ایسے سم کارڈ کی مانند ہے. ہمارا جسم, ہماری زندگی ایک ایسے موبائل کی مانند ہے, جب تک اس میں سم کارڈ نہیں لگے گا ہم کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے, کنیکشن نہیں ہوگا, رابطہ نہیں ہوگا. وہ فون بیکار ہوگا اگر اس میں سم نہیں ہوگی, اس میں کنیکشن نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایسے سم کارڈ کی مانند ہے, جب یہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہمارا رابطہ جو ہے وہ خدا سے ہو جاتا ہے. بائبل مقدس عبرانیوں 11 باب کی 6 آیت میں اس بات کو یوں بیان کرتی ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان بنیادی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کو ہم کیسے سمجھیں؟ گو کہ ہم اس کو اپنے چائلڈہڈ سے, بچپن سے سنتے سمجھتے دیکھتے آ رہے ہیں. ایمان دراصل سادہ لفظوں میں ان چیزوں کا یقین کرنا ہے جو اگرچہ ہمیں ہماری جسمانی آنکھوں سے دکھائی تو نہیں دیتی لیکن وہ زندہ ہیں, وہ وجود رکھتی ہیں. ایمان ایسی قوت کا نام ہے جو اندیکھی چیزوں کو ہمارے دل کے اندر زندہ کر دیتا ہے. ایمان ایک ایسا پل ہے, ایک ایسا برج ہے جس کے وسیلے ہم خدا تک پہنچ جاتے ہیں. ایمان ایک ایسی خوبی ہے, ایک ایسا وصف ہے جس کے بغیر ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے ہیں. ایمان ایک ایسا زیور ہے جو ہمیں آراستہ کرتا ہے, جو ہمیں جاذب نظر بناتا ہے, ہمیں خوبصورت کرتا ہے, ہمیں تیار کرتا ہے, ہمیں خدا کا منظور نظر ٹھہراتا ہے. ایمان ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر ہم خدا کی پوشاک کا کنارہ چھو سکتے ہیں. ایمان ایک ایسے جہاز کی مانند ہے جو اس دنیا کے سمندر میں مجھے اور آپ کو ڈوبنے سے بچاتا ہے. ایمان دراصل ایماندار کا روحانی سانس ہے. جب تک وہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. جہاں ایمان چلا گیا وہاں ایماندار بھی روحانی طور پر مر جاتا ہے. تو ایمان انسان کا, خاص کر ایماندار کا روحانی سانس ہے. ایماندار کی زندگی کا آغاز ہی ایمان لانے سے ہوتا ہے. اگرچہ ایک ایمان وہ ہے جو ہمیں بچپن سے ملتا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا بچہ بھی آپ اس سے پوچھیں گے آپ کون ہیں, آپ کا مذہب کیا ہے, وہ بتائے گا میں کرسچن ہوں, میں مسیحی ہوں. تو ایک ایمان وہ ہے جو ہم اپنے پیرنٹ سے, والدین سے, آبا و اجداد سے کیری کرتے ہیں, ہم لے کر چلتے ہیں. لیکن ایک ایمان وہ ہے جو نیک و بد کی پہچان پانے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد ہم شخصی طور پر لے کر آتے ہیں, جو کہ ہمارا ذاتی تجربہ ہوتا ہے.
جس کی بنیاد پر ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن بنتا ہے، ہمارا شخصی تعلق بنتا ہے، ہمارا ناطہ جڑتا ہے، اور یہی ایمان خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جو ریلیشن ہمارا بنتا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بنتا ہے۔ جب ایک شخص خدا پر ایمان لے آتا ہے، جب کوئی شخص خدا پر ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے ایمان کا ایک جرنی، ایک سفر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کب آپ خدا ان کو قبول کیا، کب آپ اس پر، اس کے بیٹے پر ایمان لائے، اس دن سے ہمارا روحانی سفر کیا ہوا ہے؟ شروع ہو گیا ہے۔ تو جب یہ سفر شروع ہو جاتا ہے پھر اس ایمان کے لیولز آ جاتے ہیں، درجات آ جاتے ہیں، اور ایماندار ان لیولز میں سے، ان درجات میں سے، ایمان کے ان مقامات میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ چند ایک ایمان کے درجات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک ایمان ہے جو اس صوبے دار کا ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ایمان کون سا ہے؟ آج صبح جو میرے پیغام کا عنوان ہے وہ ہے متاثر کرنے والا ایمان، انسپائرنگ فیتھ۔ وہ ایمان جو خدا کو یا انسانوں کو بھی متاثر کرتا ہے، فیتھ دیٹ انسپائرز گاڈ۔ وہ ایمان جو خدا کو متاثر کرے، انسپائرنگ فیتھ، متاثر کرنے والا، اثر رکھنے والا ایمان۔ لیکن اس سے پہلے چند ایک درجات ہیں، ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا درجہ ایمان کا مرکز کی انجیل چوتھے باب کی 35ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک کے واقعے کا ذکر ہے۔ نہ ابھی ہم بائبل مقدس سے نکالیں تو ہم تقریباً اکثریت ہماری جانتی ہی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو سنڈے اسکول سے ہم سنتے آئے ہیں۔ شاگرد کشتی میں سوار ہیں، ابھی نئے نئے وہ ایمان لے کر آئے ہیں، مسیح نے ان کو بلا لیا ہے، مسیح کے وہ پیروکار ہو گئے ہیں، اور اب ان کے جرنی کا آغاز ہو گیا ہے، سفر شروع ہو گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی کشتی میں سوار ہیں، اور یہ گنیسرت کی جھیل کا واقعہ ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ پیچھے سو رہا ہے، اور اسی اثناء میں جھیل میں طوفانی لہریں جو ہیں وہ برپا ہوئی ہیں، ہوائیں چلی ہیں، آندھیاں چلی ہیں، اور کشتی کیا ہونے لگی ہے؟ ڈگمگانے لگی ہے۔ جب یہ سارا ماجرا ہوا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ پانی جو ہے وہ کس میں آنے لگ پڑا؟ کشتی میں آنے لگ پڑا۔ جب یہ ساری سچویشن کریٹ ہوئی تو جو شاگرد تھے وہ کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے، وہ ڈر گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے۔ حالانکہ مسیح ان کا استاد بھی ان کے ساتھ تھا، معجزات کرنے والا بھی ان کے ساتھ ہی تھا، لیکن پھر بھی ڈر گئے، اور فوراً سے مسیح کو اٹھایا۔ آئے استاد، دیکھ ہم ہلاک ہوئے چاہتے ہیں اور تجھے کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ مسیح نے کیا کہا؟ لکھا ہے مسیح نے ان کو جھڑکا، مسیح نے ان کو کہا کیوں ڈرتے ہو؟ کیا اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کمزور ایمان ہے۔ یہ پہلا درجہ ایمان کا، ابھی ایمان لانا انہوں نے شروع کیا ہے۔ تو جب شروع میں ایمان آتا ہے تو ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ شروع کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، چھوٹا ایمان ہوتا ہے، کمزور ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد مرکز کی انجیل 9 باب کی 32ویں آیت، وہاں پر بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ وہاں پر ایک شخص ہے اور اس کے بیٹے میں مرگی کی بدبو ہے، اور وہ پہلے شاگردوں کے پاس آیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کو اس بیماری سے، اس بدبو سے کیا کرواؤ؟ آزاد کرواؤ۔ لیکن لکھا ہے کہ شاگرد اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر کہاں چلا گیا ہے؟ مسیح کے پاس لے آیا ہے، اور جب مسیح کے پاس لایا ہے تو مسیح کے پاس لا کر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسیح کے پاس لا کر کہہ رہا ہے اے خداوند، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ جب مسیح نے اس کا یہ جملہ سنا تو مسیح کو تو غصہ نہیں آ گیا؟ مسیح نے کہا، کیا کہا؟ اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب مسیح نے اس کو جملہ کہا تو فوراً خداوند کی منت کرنے لگا، خداوند پاک خدا،
مجھے معاف کر دے، میری بے اعتقادی کا کیا کر، علاج کر۔ لکھا ہے اس لڑکے کے باپ نے فوراً چلا کر کہا کیا اے خداوند میری بے اعتقادی کا کیا کر، علاج کر۔ شاگرد بھی پریشان ہوئے، خداوند ہم کیوں نہ نکال سکے؟ مسیح نے کہا ایمان کی کمزوری کے سبب سے۔ تو یہ کون سا ایمان ہے؟ کمزور ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا درجہ جو ایمان کا ہے وہ محدود ایمان ہے۔ ایمان ہے کمزور ایمان سے اوپر کا جو ایمان ہے، لیکن وہ محدود ہے، وہ لمیٹڈ ہے، وہ چھوٹا ایمان ہے۔ چھوٹا ایمان، اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ابھی بہن شاہین گواہی دے رہی تھی لازر کے بارے میں، تو اس کی جو دو بہنیں تھیں ان کا ایمان کیا تھا؟ انہوں نے بر وقت مسیح کو پیغام بھجوایا کہ دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ بیمار ہے، جلد آ اور اس کو کیا دے؟ شفا دے۔ لیکن مسیح نے دانستن 4 دن مزید تاخیر کی اور پھر اس کے بعد وہ وہاں گئے۔ جب وہ وہاں گئے تو دونوں بہنوں کا ایک ہی فکرہ، ایک ہی جملہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی، اس سے ہم کیا سمجھیں؟ آئے خداوند اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، دیکھ تو نے تو دیر کر دی ہے، اب تو وہ مر گیا ہے، اب تو کوئی امید نہیں ہے، اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے، اب تو ہماری امید جاتی رہی ہے، اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی۔ مطلب یہ کہ اگر تو وقت پر آ جاتا تو اس پر کوئی ہاتھ رکھتا، کوئی دعا کرتا اس کے لیے تو یہ شفا پا سکتا تھا، لیکن اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ محدود ایمان ہے۔ یہ محدود ایمان ہے، لمیٹڈ فیتھ ہے کہ صرف مسیح جو ہے وہ ہاتھ بڑھا کر شفا دے سکتا ہے۔ لیکن مسیح نے کیا کہا؟ مرتھا تیرا بھائی جی اٹھے گا، کیوں گھبراتی ہے؟ تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ ہاں خداوند قیامت کے روز جی اٹھے گا۔ ارے مرتھا قیامت تو تیرے سامنے کھڑی ہے، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اگر تو مجھ پر ایمان لائے گی تو تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ تو یہ کون سا ایمان ہے؟ محدود ایمان ہے۔ مرکز کی انجیل 5ویں باب کی 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں عبادت خانے کے ایک سردار کا ذکر ہے جس کا نام یائر ہے۔ یائر کی بیٹی جو ہے وہ مرنے کو ہے، یائر کی بیٹی مرنے کو ہے، اور وہ مسیح کو آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب میں اس کا بھی ایمان جو ہے وہ محدود ہے۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں محدود ہے؟ 5ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، 22ویں سے پڑھتا ہوں، اور عبادت خانے کے سردار میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ۔ یعنی جب تک تو جائے گا نہیں، ہاتھ نہیں رکھے گا، اس کے لیے دعا نہیں کرے گا تو ممکن نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی کرائسٹ کو کیا کر رہا ہے؟ محدود کر رہا ہے۔ تو آ کر میری بیٹی پر ہاتھ رکھ تو وہ اچھی ہو جائے۔ ہاں یہاں سے تو دعا کرے گا تو شاید کچھ بھی نہ ہو، تجھے آنا پڑے گا۔ تو یہ بھی محدود ایمان ہے یا چھوٹا ایمان ہے۔ تیسرا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہوا ایمان ہے، گروئنگ فیتھ ہے، ایک اور لیول، کمزور سے پھر چھوٹا یا محدود ایمان، پھر وہاں سے ہمارے ایمان میں جب اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ تسلنیکیوں کے پہلے خط کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اے بھائیوں تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے۔ تسلنیکے کے ایمانداروں کا ایمان بڑھ رہا ہے اور پولوس اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ شکر گزاری کر رہا ہے، اس کو سراہ رہا ہے، اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ پھر ایک مثال میں آپ کو اور دوں، بڑھتے ہوئے ایمان کی، ترقی کرتے ہوئے ایمان کی۔
متی کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، لوکا میں بھی ذکر ہے۔ متی 9 باب کی 20ویں آیت میں، 9 باب میں ایک عورت کا ذکر ہے جو کہ 12 برس سے کیا ہے؟ بیمار ہے، خون جاری ہے اور خون کے اندر جان ہوتی ہے۔ گویا وہ اب کیسی حالت ہو گئی اس کی جس کے 12 برس سے خون جاری ہو، کمزور، لاغر، طاقت نہیں رہی ہوگی، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ وہ اپنا سارا مال و اسباب بھی طبیبوں پر لگا چکی تھی۔ اب مالی طور پر بھی وہ کمزور ہو چکی تھی، فائنینشلی بھی ڈپریشن میں تھی، فزیکلی بھی وہ مشکل میں تھی، اور ذہنی طور پر بھی اسے سکون نہیں تھا، لیکن اس کے اندر بڑھتا ہوا ایمان تھا۔ ایک چنگاری جل رہی تھی اس کے اندر، اور وہ کیا تھی؟ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ یہ بڑھتا ہوا ایمان ہے، ترقی کرتا ہوا ایمان ہے، اور یہی ایمان تھا جو اسے دھکیل رہا تھا۔ اگر یہ ایمان نہ ہوتا تو کبھی بھی اس بھیڑ کو ہٹانے کی اور گر کر اٹھنے کی سکت اس میں نہ ہوتی، کیونکہ فزیکلی تو اس کے اندر طاقت تھی نہیں۔ تو یہ طاقت کون سی تھی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی جو اسے آگے دھکیل رہی تھی، جو بار بار گرنے پر اسے اٹھا رہی تھی۔ یہ ایمان ہی کی طاقت تھی جو اسے مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھونے کے لائق بنا رہی تھی۔ یہ ایمان ہی کی طاقت تھی جو اسے مسیح تک پہنچا سکی۔ یہ ایمان ہی کی طاقت تھی کہ بہت سارے لوگ، سنیے، بہت سارے لوگ اس کو چھو رہے تھے، لیکن اس کا چھونا کیا تھا؟ فرق۔ اس کا چھونا فرق تھا۔ جب مسیح کو اس نے چھوا اور مسیح میں سے قوت نکلی تو مسیح نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مجھے کس نے چھوا ہے۔ شاگرد کہنے لگے خداوند بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، تو کہتا ہے مجھے چھوا ہے۔ مسیح نے کہا نہیں، یہ چھونا فرق ہے، مجھ میں سے کیا نکلی ہے؟ قوت نکلی ہے۔ مسیح نے تو نہیں کہا تھا جا شفا پا جا، چنگی ہو جا، ٹھیک ہو جا، جیتی رہ، نو، اس نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ مسیح نے صرف اس نے ایمان سے مسیح کی پوشاک کا، یہ ہے بڑھتا ہوا ایمان۔ پھر اس کے بعد چوتھا ایمان جس پر آج ہم غور کریں گے، اور وہ ہے متاثر کرنے والا ایمان، بڑا ایمان، چھونے والا ایمان، ہلانے والا ایمان، متاثر کرنے والا ایمان، اثر رکھنے والا ایمان، جس کا ذکر ہم نے متی کی انجیل اس کے 8ویں باب میں پڑھا ہے۔ ایک صوبے دار کا ذکر ہم نے پڑھا ہے یہاں پر، جو کفرنہوم کا مطلب ہے آرام کا گاؤں۔ جب اس میں یہ داخل ہوا، صوبے دار جو رومی ہے، یہ یہودی ایمان دار نہیں ہے، اس کا بچپن سے کوئی ایمان نہیں تھا، یہ یہودی نہیں تھا، یہ ہماری طرح مسیحی نہیں تھا، یہ مسیح گھرانے میں یا یہودی گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، یہ تو رومی تھا، غیر قوم میں سے تھا، جنٹائل تھا یہ۔ اور لکھا ہے اس کی منت کر کے کہا اے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے، نہایت تکلیف میں ہے۔ مسیح نے کہا میں اس سے آ کر شفا، میں مسیح نے انکار نہیں کیا، میں آؤں گا، میں آ کر شفا اسے دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا اے خداوند میں تو اس لائق ہی نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم کیا پا جائے گا؟ تو یہی کھڑے کھڑے کہہ دے گا تو وہاں گھر پر میرا خادم کیا پا جائے گا؟ شفا پا جائے گا۔ کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں، دلیل کے ساتھ بات کی اس نے، مثال دے کر کہا میں بھی کسی کے اختیار میں ہوں اور سپاہی آگے میرے ماتحت ہیں، جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، دوسرے کو کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ لکھا ہے یسوع نے یہ سن کر کیا کیا؟ تعجب کیا۔ یہ جو لفظ تعجب کیا ہے، یہ ہمیں کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کہ اس ایمان نے مسیح کو کیا کیا؟ متاثر کیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے مسیح نے پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان، میں نے ایسا ایمان سنا نہیں، دیکھا نہیں کبھی، میں نے اسرائیل میں آج تک ایسا ایمان نہیں پایا۔
متاثر کرنے والے ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جو اسی ٹیکسٹ میں سے آج صبح میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 4 باتیں. کیسے ہم ایسا ایمان دکھا سکتے ہیں جو خدا کو بھی اور انسانوں کو بھی متاثر کرے. اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, کیسے وہ پیدا ہوتا ہے. اسی صوبے دار کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں. پہلی بات, متاثر کرنے والے بڑے ایمان کی نشانی کیا ہے, کیسے وہ پیدا ہوتا ہے. پہلا تقاضا اس کا یہ ہے کہ یہ صوبے دار خداوند یسوع مسیح کو جانتا تھا. سب سے پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہمیں اپنے خدا کو, اس کی ہستی کو, اس کی ذات کو, اس کی شخصیت کو پہچاننا ہے اور پھر اس کے اختیار کو پہچاننا ہے. جس خداوند کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں اس کو تب ہی ہم متاثر کر سکیں گے جب ہم جانیں گے کہ ہمارا خدا کون ہے, وہ کتنا بڑا ہے, اس کی شان کیسی ہے, اس کا اختیار کیسا ہے, اس کی قدرت کیسی ہے اور اس کے پاس کتنی پاور ہے. کبھی کبھی میں اور آپ اپنے مسئلوں کا بڑا چرچا کرتے ہیں, ہم اپنے مسئلوں کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں, اے مسئلہ ہو گیا, اے مسئلہ ہو گیا, یہ بڑا مسئلہ, یہ بڑا مسئلہ. لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہمارا خدا ان مسئلوں سے بھی بڑا ہے, اس کا چرچا ہم نہیں کر رہے ہوتے. متاثر کرنے والے ایمان کے لیے خدا کو جاننا اور اپنے خدا کو جاننا. 3 یہودی مرد, اعلان ہو گیا ہے کہ جو کوئی اس مورت کو سجدہ نہیں کرے گا وہ جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا. نہیں کیا انہوں نے سجدہ. شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی, ہمارا ایمان ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اسرائیل کے خدا کے علاوہ کسی اور معبود کو سجدہ کریں. بات پہنچی بادشاہ تک, بادشاہ کے سامنے ہو گئی پیشی. بادشاہ نے ان کو بلا لیا. ہاں بھائی تم کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ 4 باتیں انہوں نے کی ہیں. پہلی بات, بادشاہ سلامت, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو اس امر میں جواب دینا ہی ضروری نہیں سمجھتے. بادشاہ سلامت, یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے, ہم تو جواب بھی دینا ضروری نہیں سمجھتے ہیں. دوسری بات, بادشاہ سلامت, ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آپ کی اس آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت, یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے. تیسری بات بادشاہ سلامت وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا, صرف ہمارا ہی خدا ہمیں اس جلتی ہوئی آگ کی بھٹی سے چھڑائے گا. اور چوتھی بات بادشاہ سلامت, اگر نہ بھی وہ چھڑائے تو سجدہ ہم نے پھر بھی نہیں کرنا ہے. متاثر کیا کہ نہیں کیا؟ ڈالے تو گئے تھے, پھر 3 اترا خدا کی آگ کی بھٹی میں نہیں اترا. پھر حرکت ہوئی خدا کی بادشاہت کو کہ نہیں ہوئی؟ جب میں اور آپ خدا کو پہچانتے ہیں, اس کی قدرت کو جانتے ہیں, تو پھر وہ الہ زادہ سا بن کر ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ بچانے, چھڑانے اور زندہ کرنے کے لیے اور اپنے جلال کے لیے ہمیں بھٹیوں میں بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ صوبے دار اگرچہ یہودی نہیں تھا لیکن مسیح کو یہ جانتا تھا, مسیح کو یہ پہچانتا تھا اور مسیح پر اس کا ایمان تھا, مسیح کے اختیار کو یہ جانتا تھا. تبھی تو اس نے کہا کہ میں بھی کسی کے اختیار میں ہوں. اگر میں کسی کو کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے, کسی کو کہتا ہوں تو آ تو وہ آتا ہے. لہٰذا تو بھی اگر کھڑے کھڑے یہیں سے کہہ دے گا تو میرا خادم وہ کہاں پہ آ جائے گا, شفاف آ جائے گا. تو یہ مسیح کے اختیار کو جانتا تھا. خداوند کو جاننا, اس کی قدرت کو جاننا, اس کے اختیار کو جاننا. اور دوسری بات اس متاثر کرنے والے ایمان کے لیے ضروری ہے ایکشن, فرما برداری, جس کے لیے حلیمی اور انکساری چاہیے.
جب میں کسی کو کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اوبیڈینس، فرما برداری۔ جب میں کسی کو کہتا ہوں جا اور وہ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فرما برداری۔ میں خود بھی کسی کے تابع ہوں، وہ رومی صوبیدار تھا، میں بھی اپنے حاکم کے تابع ہوں، تو وہ کہتا ہے یہ فرما برداری، یہ ایکشن کی بات ہے۔ میں تو اس لائق ہی نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، تو اپنے اختیار سے یہی کہہ دے گا تو میرا نوکر وہاں شفا پا جائے گا۔ خداوند نے ایک شخص کو کہا اٹھ، اپنا بوریا بستر اٹھا، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ، جگہ نہیں بتاؤں گا تجھے، بس چل پڑ۔ چل پڑا کہ نہیں چل پڑا؟ گوئنگ وداؤٹ نوئنگ، نہیں پتا کہاں جانا ہے، لیکن سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ فرما برداری۔ چونکہ وہ خدا کے کہنے پر چل پڑا، اسی لیے تو وہ ایمانداروں کا کیا کہلایا؟ باپ کہلایا۔ ایسا ایمان، آپ سے کوئی کہے نہ چلو، آپ پوچھیں گے جگہ بتاؤ، جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے؟ تو فیتھ کیا مانگتا ہے؟ ایکشن مانگتا ہے، عمل مانگتا ہے، فرما برداری چاہتا ہے، خدا کے کلام کی، خدا کی فرما برداری۔ خدا نے کہا اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے ایک کیا بنا لے؟ کشتی بنا لے۔ بارش کی ایک بوند بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور لوگ تصور کی آنکھ سے دیکھیے، جب نوح کشتی بنا رہا ہوگا تو جو لوگ ہوں گے وہ کیا کہتے ہوں گے اس کو؟ یہ بابے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، یہ نہ کوئی طوفان ہے، نہ کوئی بارش ہے، نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے، یہ ایسی کشتی بناتا جا رہا ہے۔ شاید اس کا مذاق اڑاتے ہوں، لیکن نوح کشتی بناتا رہا، اور جب کشتی بن گئی تو پھر یہی نوح اپنے اور اپنے گھرانے کو بچانے کا کیا بن گیا؟ وسیلہ بن گیا۔ فیتھ نیڈز ایکشن۔ فیتھ کے لیے ہمیں، اس ایمان کے لیے جو خدا کو متاثر کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، فرما برداری کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کی مثال میں آپ کو دے رہا تھا، خدا نے جب اسے آئزک مانگا، اسحاق مانگا، تو لکھا صبح سویرے اٹھا، اسحاق کو لیا، لکڑیاں لی، آگ لی، چھری لی، نوکروں کو لیا اور چل پڑا۔ رستے میں چلتے چلتے اسحاق نے کہا ابا چھری بھی ہے، آگ بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، لیکن برہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا بیٹا خدا برہ آپ مہیا کر لے گا۔ ابراہیم یہ ایمان لایا کہ اگر میں اسے قربان کر بھی دوں گا تو میرا خدا اسحاق کو مردوں میں سے کیا کر لے گا؟ زندہ کر لے گا۔ اور جب اس نے چھری لی اور اپنے بیٹے پر چلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو خدا نے کہا ابراہیم بس اب اپنا ہاتھ روک لے، میں جان گیا ہوں کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو بھی مجھ سے دریغ نہیں کیا، لہٰذا میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ تو جب کوئی شخص فرما برداری، اور یہاں تک فرما برداری کرتا ہے، ابراہیم نے خدا کا دل کیا کر لیا؟ جیت لیا، مو لیا اس نے۔ ایسی فرما برداری، ایسا ایکشن۔ اس عورت کو یاد کیجئے جو سور اور سیدا کی تھی، اور متی کے انجیل اس کے 15 باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سور اور سیدا کے علاقے کو جب یسوع مسیح روانہ ہوا تو لکھا دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بری طرح ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب، یہ اس کے امتحان، ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری دعا کا کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا، خاموشی طاری ہوتی ہے۔ اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے، ریجیکشن۔
اس نے جواب میں کہا میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نو ہوپ. سفید انکار ہے. اس نے ہمت ہاری نہیں. ایکشن. گھوم کر آ گئی اس کے قدموں میں, گر گئی اس کی حضوری میں. خداون پاک خدا, میں جانتی ہوں میں غیر قوم سے ہوں, اور بنی اسرائیل غیر قوموں کو کتے گردانتے تھے. تو اس نے اپنے غیر قوم ہونے کا اقرار کیا. حلیمی, انکساری, عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کتا سمجھ کے دے دے, لیکن شفا آج میں لے کر ہی جاؤں گی. کیا کہا خداوند نے؟ خداوند نے کہا, اس عورت پر یسوع نے اس سے کہا, آئے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. یہ ہے متاثر کرنے والا ایمان. آئے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. جا, جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. تو یہ ہے ایکشن, فرما برداری. نہیں, اس نے ہار مانی. اور پھر اس کے بعد تیسری بات, متاثر کرنے والے ایمان کے لیے جو چیز ہمیں درکار ہے وہ کیا ہے؟ پہلا, خدا کو, اس کی قدرت کو جاننا. نمبر 2, اس کی فرما برداری کرنا, ایمان کا اظہار کرنا. لکھا ہے میں ایمان لایا اسی لیے بولا, اس کا اظہار کیا. تیسری چیز, اس ایمان کا یقین کرنا, اس کلام کا یقین کرنا جو خدا نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے. لکھا ہے تو زبان سے کہہ دے, زبان سے کہہ دے تو میرا نوکر, میرا خادم کیا پا جائے گا؟ شفا پا جائے گا. بہنوں بھائیوں, ہم یہ جانتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. اس کے کہنے میں تخلیق ہے, چیزیں وجود میں آتی ہیں. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا تھا. جو کچھ خدا نے کہا وہ وجود میں آیا. اس نے کہا روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. خدا کا کلام تخلیق کرتا ہے. خدا کے کہنے میں جلال ہے, کیونکہ مسیح نے کہا لازر قبر میں سے باہر آ جا, تو لازر جو ہے وہ قبر میں سے پٹیوں سمیت باہر آ جاتا ہے, اور خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے, اور لوگ دیکھ کر خدا کے جلال کو تو ایمان لے آتے ہیں. اس نے اس عورت سے جو کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئی تھی کہا اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. زندگی کا پانی اس کے پاس ہے. اس نے مرتے ہوئے ڈاکو کو کہا اگر تو مجھ پر ایمان لائے گا تو آج ہی تو کہاں ہوگا؟ میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جب ساری رات پترس نے جال ڈالا, شاگرد صبح جال دھو رہے تھے, کوئی امید نہیں تھی, مسیح نے کہا کشتی کو گہرے میں لے جاؤ, اور اب یہاں کیا کرو؟ جال ڈالو. خداوند ہم نے ساری رات جال ڈالا ہے, ایک بھی مچھلی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی ہے, لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں. لکھا یہ کیا اور بڑا غول مچھلیوں کا وہ گھیر لائے, اور دونوں کشتیاں جو ہے وہ مچھلیوں سے بھر گئیں. تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. جب وہ کہہ دیتا ہے تو پھر ہماری ساری ضرورتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مچھلیاں خود بھی خود جال میں آ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے تلیتا کومی, اے بیٹی اٹھ جا, تو مردہ کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے. اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. وہ اپنے کہنے ہی کے مطابق مردوں میں سے اس نے کہا تھا میں جی اٹھوں گا, اور وہ زندہ ہے. اس کی قبر کیا ہے؟ خالی. وہ اپنے کہنے کے مطابق. تو اس نے کہا تو کہہ دے گا تو میرا نوکر کیا پا جائے گا؟ شفا پا. صرف زبان سے کہہ دے تو اس کے کہنے کے اندر قدرت ہے, اس کے کہنے میں جلال ہے, اس کے کہنے میں حشمت ہے, اس کے کہنے میں تخلیق ہے, اس کے کہنے سے چیزیں وجود میں آتی ہیں, اور اس کے کہنے ہی کے سبب سے ہماری ضرورتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ پوری ہو جاتی ہیں. ہمارے جال مچھلیوں سے بھر جاتے ہیں. تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. چوتھی بات, غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کی 6 آیت میں ایک بات لکھی ہے, کیسے یہ متاثر کرنے والا ایمان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. غلطیوں
5واں باب اس کی 6 آیت لکھا ہے مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. اثر کے لیے انگریزی ترجمہ ہے ورکنگ، اکمپلش، آپریٹو، ڈسپلے، ایکٹیو. اور یہ ایمان اس وقت اثر کرتا ہے جب پیچھے کیا ہو محبت. میں جب اس حوالے پر غور کر رہا تھا تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے خادم نے بتایا کہ رومی، سنیے غور سے کیوں میں کہہ رہا ہوں محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. رومی شہری کو اپنے غلام یا اپنے نوکر کو جب وہ بیمار ہو جاتا تھا یا زخمی ہو جاتا تھا اسے چھوڑ دینے یہاں تک کہ اسے مار دینے کی بھی اجازت تھی. رومی شریعت یا قانون کے مطابق، ان کے لاء کے مطابق، اگر رومی شہری کا کوئی نوکر، خادم، غلام بیمار ہو جائے یا کمزور ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، اس کو آزاد کر سکتا ہے اس کے حال پر، یا اس کو وہ مار بھی سکتا ہے، یہ اس کو اجازت ہے. لیکن اس رومی صوبے دار نے کیا کیا ہے؟ یہ مسیح کے پاس چلا گیا ہے، کہنے لگا میرا خادم کیا ہے؟ بیمار ہے. تو اس کے اندر اپنے نوکر کے لیے کیا ہے؟ محبت ہے. اسی لیے پولس کہہ رہا ہے ایمان جو محبت کی راہ سے کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے. تو یہ ایمان اس وقت تک متاثر نہیں کر سکتا جب تک ہمارے اندر محبت نہ ہو. یہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. تو لہٰذا یہ بجائے اس کو کہ فارغ کرتا یا اس سے اپنی جان چھڑا لیتا، اس کے لیے اپنے نوکر کے لیے اس کے دل میں رحم، ترس، ہمدردی اور محبت ہے، جس نے مسیح کو کیا کیا ہے؟ متاثر کیا ہے. یہ چاہتا تو اس کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن یہ میرے پاس آیا ہے تاکہ اپنے نوکر کے لیے کیا حاصل کرے؟ شفا حاصل کرے. تو ایمان محبت کی بغیر اعمال کے ایمان کیا ہے؟ مردہ ہے. جس ایمان کے اندر ایکشن نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ مردہ ہے. تو لہٰذا یہ 4 تقاضے جو اس ٹیکسٹ میں ہمیں ملتے ہیں، اپنے خدا کو جاننا، اس کی قدرت کو جاننا، اس کی شخصیت کو جاننا، اس کے اختیار کو جاننا، پھر اس کی فرما برداری کرنا، پھر اس کی بات کا یقین کرنا. آج میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کتنے وعدے ہیں؟ بائبل مقدس وعدوں سے بھری ہوئی ہے. اگر میں یہ رومی صوبے دار، سنیے، یہ رومی صوبے دار یقین کر سکتا ہے جو غیر قوم سے ہے، یہ کہہ سکتا ہے تو زبان سے کہہ دے گا تو شفا پا جائے گا. میں اور آپ یقین نہیں کر سکتے. پھر اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا، خداوند نے جب یہ ساری بات اس کی سنی تو اس کے نتائج کیا نکلے، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ پہلا نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ جب یہ درخواست لے کر مسیح کے پاس آیا ہے اور اس نے اپنے اس ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، تو پہلا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس نے اپنے نوکر کی کیا حاصل کی ہے؟ خداوند سے شفا. جس مقصد کے لیے آیا ہے اپنا مقصد اس نے حاصل کر لیا ہے. دوسرا، جب اس نے یہ ایمان دکھایا یا اس کا مظاہرہ کیا ہے تو مسیح نے اس ایمان کی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے. مسیح نے اس کو سراہا ہے اور لکھا ہے اپنے پیچھے آنے والوں سے، اپنے فالوور سے اس نے کہا ہے کہ میں نے تو ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا. تو اس کے ایمان کو سراہا گیا ہے. اور تیسرا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تیسرا نتیجہ آگے لکھا ہے 12ویں آیت میں، 11ویں آیت سے پڑھتا ہوں. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. یسوع نے صوبیدار سے کہا جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو. پھر کیا ہوا ہے؟ بادشاہی کا کیا بن کے گیا؟ یہ وارث بن گیا.
میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے پورب سے آ کر، پچھم سے آ کر، دور دور سے، غیر قوموں سے آ کر تو ابراہیم کی اور اسحاق کی میراث میں کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے۔ کس سبب سے؟ ایمان کے سبب سے۔ تو رومی صوبے دار بھی اس آسمانی بادشاہت کا وارث بن کر گیا ہے اپنے ایمان کے سبب سے۔ تو لہٰذا آج صبح میں اور آپ جب اپنی اپنی شخصی اور خاندانی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو کتنے ایسے مسائل، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن میں مجھے اور آپ کو ایسے ایمان کی ضرورت ہے جو کیا کرے؟ متاثر کرے۔ ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم سال ہر سال سے کلیسیاؤں میں پرورش پا رہے ہیں۔ آج ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جتنی سٹیجز آپ کو بتائی ہیں، جتنے لیولز ہم نے بتائے ہیں، ان میں سے میرا اور آپ کا ایمان کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا میرا ایمان کمزور ہے؟ تھوڑی سی بیماری آئی، دکھ آئی، مصیبت آئی، کوئی آندھی چلی، کوئی طوفان آیا، اوہ ہم ڈر گئے؟ یا میرا اور آپ کا ایمان محدود و چھوٹا ایمان ہے؟ اگر خداوند تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی۔ کل میں ایک جنازے میں شریک تھا، تو واپس جب ہم آئے ٹینٹ میں، آخری دعا میں نے وہاں کی، تو آخری دعا کے ساتھ ہی میں نے وہاں ان کے کھانے کا انتظام تھا، میں نے ساتھ ہی کھانے کے لیے بھی دعا کر دی اور دعائے ربانی اور برکت کے کلمات کے ساتھ وہ عبادت ختم کی۔ آخر میں ان کو موقع بھی دیا، کچھ کہنا چاہتے ہیں بزرگ کے لیے، تو وہ بھی۔ تو جب وہ میں نے کر دی تو پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس، وہ بھائی صاحب چلیں ذرا کھانے پہ دعا کر دیں۔ میں نے کہا ہم نے وہ کر دی سب کے ساتھ مل کر اسی ٹینٹ میں۔ تو وہ گیا، دوسری بات تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرا لڑکا آ گیا، وہ چلیں ذرا کھانے پہ جا کے دعا کر دیں۔ تو میں نے کہا جو یہ ٹینٹ میں ہم نے دعا کی ہے اس پر آپ کا اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ بار بار کھانے پہ جا کے دعا کریں گے تو برکت آئے گی، یہاں سے نہیں آئے گی وہاں پہ برکت۔ تو یہ ہمارے ایمان کا لیول۔ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ تو میرا اور آپ کا ایمان کہاں ہے؟ ہاں خداوند تو میری بیٹی کو آ کر کیا دے؟ شفا دے۔ تو آ کر شفا دے گا تو وہ شفا پائے گی۔ یہ محدود ایمان ہے یا بڑھتا ہوا ایمان ہے؟ کیا میرا ایمان بڑھ رہا ہے، گرو کر رہا ہے؟ میں خداوند میں اور بڑھ رہی ہوں، ایمان میں ترقی کر رہا ہوں، یا پھر میں اسٹیج پر پہنچا ہوں؟ آج میرا اور آپ کا ہدف کیا ہے؟ ہمارا کلیسیا کا ایمان کیسا ایمان ہو؟ خدا کو متاثر کرنے والا ایمان، ایسا ایمان ہو جس کی خداوند کیا کرے؟ تعریف کرے۔ کیا ایمان ہے! ایسا ایمان تو میں نے یہودیوں میں بھی نہیں پایا، اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ ایسا ایمان آج اس کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، بلکہ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ کوائر سے میری درخواست ہے کہ اگر کوئی کورس گانے میں ہماری رہنمائی کریں، اور پھر ہم دعا کر کے تو ہم رخصت ہوں گے۔ اسی دوران ہم اپنی ایمان کی بھی پریکٹس کریں، خداوند سے کہیں جیسے وہ شخص چلاتا رہا خدا کی حضوری میں، خداوند تو میرے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے پترس کو کہا شمعون شمعون، ابلیس نے تمہیں مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے۔ میرا خیال اگر یہ گائیں پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، یا جو بھی آپ کے دل میں ہو۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہاللویا۔ یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح
बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा। बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो खुल जाएगा, हर दरवाजा जो खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमान ज़मीन पर उतर आएगा, आसमान ज़मीन पर उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। कि तेरा फज़ल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कि तेरा फज़ल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल ज़म्बी सामने से हट जाएगा, कुल ज़म्बी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, खुदावन खुदा, खुदावन खुदा, खुदावन खुदा।
आइए आज सुबह हम खुदा के मेहरबान होने का मज़ा चख कर जाएं। टेस्ट एंड सी। जिन बातों में हमें मुश्किल लगता है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपका खुदा कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। तुम्हारा दिल न घबराए, तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हर तरह का आराम, हर तरह की तसल्ली, हर तरह का छुटकारा, हर तरह की मखलसी, हर तरह की रिहाई, हर तरह का फजल आपके खुदावंद के पास है। वो हमारी उम्मीद का है, वो हमारे छिपने की जगह है, वो हमारा महकम किला है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारी मजबूत चट्टान है जिस पर हमारी बुनियाद रखी गई है, जो सिरकने की नहीं है। आंधियां खा कितनी भी तेज चलें, तूफान खा कितने भी क्यों ना तेज हों, लेकिन हमारा खुदा हमारी कश्ती में सवार है। वो फरमाता है तेरा दिल ना घबराए, तुम खौफ ज़दा ना हो, ईमान रख, ईमान रख। आज खुदावन के हुजूर कोई भी पहाड़ आपके सामने है, कोई दीवार ऐसी है, कोई मुश्किल ऐसी है, कोई परेशानी ऐसी है, कोई दुख ऐसा है, कोई कांटा आपको चुभा हुआ है, तो ईमान रखिए, आपका खुदा कादिर है। आज खुदा को कहकर जाएं, खुदावन, खुदावन पाक खुदा, जिस बात के लिए मैंने ईमान रखा है, एक दिन आएगा कि मैं यहीं खड़ा होकर तेरी गवाही दूंगा। वो हमारे ईमान में इजाफा भी करता है, बढ़ाता भी है, मजबूत भी करता है। आइए उसके कलाम का यकीन करें, आइए उसकी फरमाबरदारी करें, आइए उसकी ताबेदारी करें। आइए कहिए, तो जुबान से कह दे तो मेरा ये काम हो जाएगा। निहायत ही मेहरबान जिंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। आज जिन जिन बातों के लिए तेरे बच्चे तेरी हुजूरी में खड़े हैं, शायद वो कोई बुरी आदत हो जिससे हमें छुटकारा ना मिल रहा हो, शायद वो कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मुसीबत हो जिसके सबब से तेरे लोग ज़ख्मी हो। खुदा बाप, तू हमारा चारा करने वाला है, तू हमारी राहों को हमवार करने वाला है, तू हमारे रास्ते सीधे बनाने वाला है, तू हमारे लिए दरवाजे खोलने वाला है, और तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। आए खुदावंद, हमें तेरी आस है, हमें तेरी उम्मीद है, हम तेरी ही पोशाक का किनारा छूना चाहते हैं। हमें इस बात का पुख्ता यकीन है, तू अपनी मुकद्दस हैकल में मौजूद है, तू तालिबों को बदला देने के लिए उतरा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं प्यारे खुदा। कलीसिया में ईमान की अफजूनी हो, और खुदा बाप हम ईमान से तुझे पसंद आ सकें। हमारी मदद कर खुदावंद, हमारे एतकाद को बढ़ा, हमारे भरोसे को बढ़ा, और हमारा चारा कर। अपने बच्चों को बरकत देकर रुखसत कर। जितनी दरख्वास्तें खुदावंद आज तेरी हुजूरी में हैं, इन तमाम दरख्वास्तों पर भी हम तेरा दस्ते कवी मांगते हैं। शिफा देने के लिए अपना हाथ बढ़ा खुदा। अजीब अजीब मुशीर खुदाए कादिर, अपने अजीब काम ज़ाहिर कर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और सारी कलीसिया पर हम तेरा फजल मांगते हैं। अपने मुल्क के लिए, शहर के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। सब बातों में तुझे जलाल देते हैं। अपने बच्चों को सलामती से रुखसत कर। सारी इबादत के लिए जिसने जो खिदमत अंजाम दी है, उसे अपनी बारगाहों में कबूल फरमा। इन हदियाजात पर भी तेरी बरकत चाहते हैं, जिसके एवज़ में तेरा आसमान खुला रहे, और तेरे बच्चे तेरी रूहानी और जिस्मानी और दुनियावी तमाम बरकत से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें।
खुदावन तेरा फजल तेरे बच्चों के शामिल हाल रहे। सारे दिन में हमें संभाल, हफ्ता भर हमें संभाल, नया काम कर अपनी कलीसिया में खुदा, और अपनी कुदरत को जारी फरमा। हमारी सुन, हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। सबको सलाम, इबादत बर्खास्त हैं, आप जा सकते हैं।